तसव्वुर करो कि आज अभी इस वक्त तुम्हारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और अगर कोई दुश्मन आके उन पर वार करना चाहे तो तुम क्या उनको आके बचाओगे कि जो तुम मुझे कह रहे हो मैं हरगिज नहीं कहूंगा। तो सबके सामने उनको शहीद कर दिया गया, उनको लटका दिया गया, उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। दिस इज हाउ ही गेव अप हिज लाइफ फॉर द लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसके बाद कर्टेन बंद हो गया एंड दैट वाज द लास्ट टाइम वी सॉ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो 12 रकतें पढ़ता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में उसके लिए घर बना देते हैं। पहले तो गुनाह के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। नाउ व्हेन इट कम्स टू द सिन, गुनाह की बात करें, आपके मोबाइल डिवाइस में एक क्लिक करेंगे तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा इकराम के साथ बैठे थे और उनको सिखा रहे थे। फरमाया अला इन्न फिल जसदी मुद्ग़ह, यकीनन जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है। इज़ा सलुहत सलहुल जसदु कुल्लु, इफ़ दैट पीस ऑफ फ्लैश इज़ इंटैक्ट, इफ़ दैट पीस ऑफ फ्लैश इज़ हेल्दी, अगर वो गोश्त का टुकड़ा सेहतयाब है, सेहतमंद है, सलुहल जसदु कुल्लु, गोया पूरा जिस्म सेहतमंद होगा, हेल्दी होगा। इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, अगर उसी में फसाद आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, ख़राबी आ जाए, तो पूरे जिस्म में ख़राबी आ जाती है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला वहियल क़ल्ब, ए मेरे सहाबा, वो गोश्त का टुकड़ा तुम्हारा दिल है। तो गोश्त का टुकड़ा यहाँ पे रसूलुल्लाह ने दिल को कहा है, जो कि बहुत एसेंशियल है। हार्ट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑर्गन, और आप इसको ऐसे समझें कि आपके दिल में जो होता है वो आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा ही है, जो आपके दिल में है आपकी ज़ुबान में उसी तरीके की बात आती है और आपके एक्शंस उसको फॉलो करते हैं। और जब हम किसी से मोहब्बत करने की बात करते हैं तो ये जो मोहब्बत का एलिमेंट है ये मेन मोटिवेटर होता है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें। जैसे एक माँ के लिए जब उसका बच्चा, छोटा बच्चा रात को रोता है, हालांकि माँ थकी हुई होती है सारा दिन काम काज करके, लेकिन जब अपने बच्चे की आवाज़ सुनती है रोने की तो फ़ौरन से उठती है और उसकी हेल्प करती है। अगर उसको खाने के लिए कुछ चाहिए तो खाना प्रोवाइड करती है, पीने के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए अपने आप को अवेलेबल रखती है। और ये नहीं कहती कि देखो हमेशा मुझे ये तंग करता रहता है, रात को भी नहीं सोने देता, बल्कि उसके अंदर जो मोहब्बत होती है और ज़्यादा हो जाती है कि हाय मेरा बच्चा, वाई इज़ ही क्राइंग, इसको मसला क्या है। और अगर मसला ज़्यादा ही हो जाए तो खावंद को भी उठाती है कि आओ चलते हैं डॉक्टर के पास, देखे तो सही कोई मसला तो नहीं है, मेजर इशू तो नहीं है। तो वो क्या ड्राइविंग फोर्स है उस माँ के लिए जो अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है। वो उस बच्चे के लिए उसका जो प्यार है वो उसको जो है आगे लेके जाती है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक की है। अब हर बंदा ये देखे कि उसके दिल में किसकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा है। अल्लाह करे हमारा दिल वैसा दिल हो कि हमारी हर हार्ट बीट के साथ हम अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें। और कल रात को ही हमारे शेख एक वाक़या बता रहे थे, कहते हैं कि एक स्कॉलर हैं और अभी कंटेम्प्रेरी स्कॉलर हैं, ही रिसेंटली पास्ड अवे और पाकिस्तान का ही ये वाक़या है। कहते हैं कि वो किसी गांव देहात में नमाज़ पढ़ाया करते थे, वो इमाम थे।
تو ہوا کیا کہ وہ عموماً جب نماز لیڈ کیا کرتے تھے تو بڑی اچھی خاصی لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور پرٹیکولرلی اگر ظہر کی نماز کی بات کریں تو وہ تقریباً 20-25 منٹ جو ہے اس کو جو ہے پرولونگ کیا کرتے تھے۔ تو ہوا کیا کہ گرمی کے دن تھے اور وہ باہر انہوں نے صحن میں میٹس بچھائے اور نماز پڑھنا شروع کی۔ نماز کے دوران بارش ہو جاتی ہے، اور وہ جو امام صاحب ہیں، شیخ ہیں، وہ اپنی نماز کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہوتی ہے انہوں نے جب سلام پھیرا، اپنے کپڑے دیکھے، کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی بارش ہوئی ہے؟ یہ ان کا کنیکشن تھا، ان کا ریلیشن تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ ابو سعد یو آر ایگزیجریٹنگ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، جن لوگوں کو ویڈیو گیمز، موبائل گیمز بڑی پسند ہیں، ان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنے گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور وہ گیم سے ان کی جو ہے توجہ نہیں ہٹتی۔ وہی مجھے 4 گھنٹے ہو گئے، مجھے 6 گھنٹے ہو گئے۔ نہ ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو اس وقت پیاس لگتی ہے، لگے رہتے ہیں، رائٹ؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو خیر و عافیت میں رکھے، جو شادی سے پہلے کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں، حرام ریلیشنز، نہ گرمی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ٹھنڈ لگتی ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں بعد چل رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ایک محبت کا جو ایلیمنٹ جو دل میں ہوتا ہے نا، دیٹ از دا ڈرائیونگ فورس۔ جب لوگوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے ہمیں جب ہوش نہیں رہتی، نہ ہمیں کھانے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہمیں پینے کا پتہ ہوتا ہے، تو ایسے بھی تو لوگ ہوں گے نا، ان کا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے ایسا ہوتا ہے اسٹرانگ، ان کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، ان کو دنیا کی ہوش ہی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سردی ہے، گرمی ہے، رات ہے، صبح کیا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ وہ لوگ ہیں، راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ اٹھ کر اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور نماز یہ وہ چیز ہے کہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز معراج ہے، ملاقات ہے اپنے رب سے۔ اور اللہ کرے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہو کہ ہم انٹاکسیکیٹڈ ہو جائیں، ہم ان کی محبت میں ہمیں نشہ ہو ان کی محبت کا۔ اور صحابہ اکرام اپنے نبی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے ایکشنز پروف کرتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور صحابہ اکرام نے پروف کر کے دکھایا۔ غزوہ احد کے موقع پہ جب مسلمانوں پر مشکل وقت آیا ہوا تھا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دور سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس کوئی شخص نہیں ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ صحابہ اکرام ان کی تعداد بڑی کم رہ گئی تھی، اور جو مشرکین مکہ تھے بڑی ہیویلی اٹیک کر رہے تھے۔ تو ابو طلحہ انہوں نے ڈیفنس کرنا چاہا اپنی طرف سے، جو بھی ان کے پاس تیر اویلیبل تھے انہوں نے تیر چلائے۔ جب تیر ختم ہو گئے اور ان کے پاس تلوار تھی نہیں، نہ ہی ان کے پاس شیلڈ تھا، ناؤ آئی وانٹ ٹو پکچر دا سین کہ وہ بھاگے بھاگے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، اور رسول اللہ کے پاس آ کر اپنی بیک کو شیلڈ بنا لیتے ہیں تاکہ رسول اللہ کو کچھ نہ ہو۔ اب امیجن کریں کہ رسول اللہ اور ابو طلحہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ابو طلحہ کے پیچھے پہ ان کو وار پہ وار کیا جا رہا ہے، تیر چلائے جا رہے ہیں، اور ابو طلحہ اپنی نگاہیں جماتے ہیں رسول اللہ کی آنکھوں کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کو جو ہے دیکھتے ہیں، اور ابو طلحہ کہتے ہیں نہری دون نہرک یا رسول اللہ، میرے ہوتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچے؟ کبھی نہیں۔ میرے جیتے جی آپ کو کوئی تکلیف ہو یا رسول اللہ، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب پیچھے سے ان کو اذیت دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ محبت تھی صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور صحابہ اکرام ان دیٹ ریگارڈ they were very lucky۔
صبح ہوتے ہی مسجد نبوی جاتے، رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھتے، ان کی اسمائل آبزرو کرتے، ان سے پڑھتے، ان کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کرتے، رسول اللہ جہاں جہاں جاتے ان کو فالو کرتے، یہاں تک کہ آگے آگے ہو کر صحابہ کرام، کوئی صحابی ان کی شوز پکڑ رہا ہے، کوئی صحابی ان کے لیے پانی کا بول لے کے جا رہا ہے تاکہ اگر رسول اللہ کو وضو کرنے کا اگر موقع مل جائے یا اگر وقت آ جائے تاکہ میں پانی پرووائڈ کروں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس وقت ہمیں پریزنٹ نہیں کیا، ہم وہاں پہ نہیں تھے، اگر ہمیں محروم کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی کمپنی آخرت میں نصیب فرمائے۔ اور دیکھیں، رسول اللہ کا ساتھ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم کرتے کیا ہیں کہ ناؤ وی آر انٹرنگ انٹو دس منتھ ربیع الاول، اور ہمارے ہاں نا ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں۔ ہم لوگ لائٹس آن کرتے ہیں، لائٹ چلاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، رسول اللہ کی کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر واقعی آپ رسول اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ What do you have to do؟ ایک بدو آتا ہے رسول اللہ کے پاس اور سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ کوشش تو بڑی کرتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے نیکیوں میں آگے آگے رہے، ان کے ساتھ ان کی جو نیکیاں ہیں ان کو میچ کرنے کی کوشش کریں، لیکن سو ٹو سے، یہ میں اپنا پیرافریز کر رہا ہوں، کہ وہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔ یعنی ہماری طرح کوئی نالائق بندہ ہوگا، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، تو واٹ وڈ ہیپن کہ آج تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا ہے، اچھی باتیں سنتا ہے، لیکن کل اس کے دوست جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں ان کے درجات بہت اونچی ہوں گے، تو اس شخص کا کیا ہوگا؟ حالانکہ اس نے کوشش بڑی کی تھی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہے۔ تو رسول اللہ نے جواب دیا، المرء مع من احب۔ اب جو رسول اللہ نے یہ سٹیٹمنٹ کہی، انس بن مالک یہ سن رہے تھے رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، بندہ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا۔ اینڈ دس از ویری پروفاؤنڈ۔ ہر بندہ اپنے دل میں جھانکے اور یہ دیکھے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا میرے دل میں فلاں فٹ بال کا جو سٹار ہے اس کی محبت تو نہیں ہے؟ کہیں جو فلاں کرکٹر ہے اس کی محبت تو نہیں ہے؟ کہیں کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی فلم سٹار ہے، اس کی محبت تو نہیں ہے؟ کہیں میرے دل میں مال کی محبت تو نہیں ہے، فیم کی محبت تو نہیں ہے؟ جس کی محبت آپ کے دل میں آج ہے، آپ کو اسی چیز کے ساتھ یا اسی شخص کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا۔ انس بن مالک نے جب یہ نریشن سنی، کہتے ہیں الحمدللہ، کہتے ہیں مجھے آج سکون مل گیا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے مجھے رسول اللہ کے ساتھ شدید محبت ہے، مجھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ شدید محبت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم آل گڈ۔ اگر مجھے دنیا میں ان کا ساتھ ملا ہے، انشاءاللہ مجھے آخرت میں بھی ان کا ساتھ ملے گا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہمیں واقعہ ملتا ہے، صحابہ کرام جا رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ واٹ این آنر۔ تو عمر بن خطاب ان کے ساتھ جب جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں میری جان کے بعد۔ I love myself the most، مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے۔ اب دیکھیں how true he was۔ وہ چاہتے تو خوش کر سکتے تھے، جیسے ہم اپنے کبھی کبھار کنٹمپریریز کو، اپنے استادوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شیخ یو آر امیزنگ، کیا آپ کا علم ہے، کمال، واہ واہ ماشاء اللہ۔ تو عمر بن خطاب بڑے ایلیکوینٹ تھے، شاعر تھے، وہ ہم سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ کیسے دوسروں کو خوش کرنا ہے، لیکن عمر بن خطاب نے سچ بات کہی، اور یہ آج ہمارے لیے فائدہ ہو گیا، امت کے لیے۔ جب عمر بن خطاب نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک یا عمر۔
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اے عمر، تم تب تک ایمان کے لیول کو پہنچ ہی نہیں سکو گے جب تک کہ میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تمہارے نفس سے زیادہ۔ تو عمر بن خطاب ہی سٹاپڈ، وہاں پہ رک گئے، اور انہوں نے سوچا، وہ جب اپنے گھر گئے، گھر جا کے کانشیسلی وہ سوچ میں پڑ گئے، کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے مجھے آج کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کل کو اگر میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں اور کوئی دشمن آ کے وار کرنا چاہتا ہے میرے نبی کے اوپر، ان کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے، تو مجھے ان کے آگے آنا پڑے گا۔ I have to protect himself، اگر میری جان چلی جاتی ہے تو جائے۔ تو یہ مطلب ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی کی جان کو کچھ نہ ہو، میری جان جاتی ہے تو جائے۔ عمر بن خطاب اگلے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ الان واللہ لانت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اب یہ انہوں نے خوش کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، ہی پونڈرڈ، انہوں نے سوچا، انہوں نے سینیریو اپنے سامنے رکھا کہ واقعی جو میں اب کہنے جا رہا ہوں میرے دل میں بھی وہ ہے کہ نہیں۔ وہ رسول اللہ کو صرف خامخواہ خوش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو رسول اللہ نے جواب دیا الان یا عمر، عمر اب تم اس لیول پہ پہنچے ہو، اب تم ایمان والے بن گئے ہو۔ تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں آج کس چیز کی محبت ہے، کس شخص کی زیادہ محبت ہے۔ اور جب عبداللہ بن عمر، عمر بن خطاب کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے جب یہ سینیریو دیکھا، آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا یہ کیا ماجرا ہے، کیا آپ کا جو ہے سینیریو ہوا رسول اللہ کے ساتھ؟ تو عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بٹھایا اور کہا اے میرے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے ہم اندھیروں سے باہر نکلے ہیں۔ ہم پہلے ہر قسم کی برائیوں میں انوالو تھے، ڈوبے ہوئے تھے، ہم شرابیں پیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، ہمیں پتہ چلا کہ انسانیت ہے کیا چیز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے ہی ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ تو ہم کیوں نہ اپنی جان کا نذرانہ دیں، ہم کیوں نہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اور ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے خبیب رضی اللہ عنہ کا۔ صحابہ اکرام مدینہ میں تھے، رسول اللہ بھی مائگریٹ کر چکے تھے، ہجرت کر چکے تھے۔ تو خبیب رضی اللہ عنہ اور دوسرے کچھ صحابہ، تقریباً 10 صحابہ تھے، مکہ والوں نے ان کو پکڑ لیا۔ اور خبیب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پہ انہوں نے، ایک چیف تھا، سردار تھا مکہ کا جس کا نام تھا حارث، انہوں نے اس کو قتل کیا تھا۔ اب ہوا کیا کہ خبیب رضی اللہ عنہ جب پکڑے جاتے ہیں ان کو مکہ میں لے کے آیا جاتا ہے اور ان کو بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے ایز اے سلیو، کہ کون خریدتا ان کو۔ اب حارث کی جو فیملی تھی، جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا تھا اس شخص کو تو ہمارے پاس لے کے آؤ نا۔ انہوں نے پرچیز کر لیا خبیب رضی اللہ عنہ کو، اور جب لے کے آئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب خبیب رضی اللہ عنہ ان کی زندگی ابھی بہت تھوڑی باقی ہے، کہ اب وہ بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ تو خبیب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے باندھا ہوتا ہے، جس دن انہوں نے مقرر کیا ہوتا ہے کہ آج کے دن ہم سب کے سامنے ان کو شہید کریں گے، تو ہوتا کیا ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں۔ لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، خبیب رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ واٹ از یور لاسٹ وش، اپنی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو کہتے ہیں لیٹ می پرے 2 رکعہ، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ تو پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز بڑی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ کہہ دیتے کہ اس کو موت کی وجہ سے ڈر لگا ہوا ہے اس لیے اس نے اپنی نماز کو پرولونگ کر لی ہے، لمبا کر لیا ہے، اس لیے میں نے جلدی نماز پڑھی ہے، ادروائز میں اپنی نماز بڑی لمبی پڑھا کرتا ہوں، میرا اپنے رب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، اور پھر آخری موقع دیتے ہیں، کہتے ہیں اے خبیب، تم اگر اس وقت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو، گالی دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہاری زندگی بخش دیں گے۔ اور آپ دیکھیں، امیجن کریں کہ یہ واقعہ ہم آج اس لیے سن رہے ہیں کہ ہر بندہ دیکھے، ہر بندے کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر میں ابھی کوئی ایسے کلمات کہہ بھی دیتا ہوں، بعد میں توبہ استغفار کر لوں گا، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اور پھر وہ بندے یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ اگر آج ہمارے سامنے محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری جان بچ جاتی، تو کیا تم اس پر راضی رہتے؟ تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھا رہوں اور میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ تم نے تو بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ اور پھر کہا کہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو میں ہرگز نہیں کہوں گا۔ تو سب کے سامنے ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو لٹکا دیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ This is how he gave up his life for the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے اسد رحمہ اللہ کا، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے امام مالک کے ساتھ موطا پڑھی۔ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے بڑی ڈیسپریٹ سچویشن میں، کہتا یہ ہے کہ یا شیخ میں بس عجیب و غریب کشمکش میں ہوں، کبھی میرا دل مجھے کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور کبھی جو میرے جذبات ہیں، میری خواہشات ہیں، مجھے اپنی طرف ڈرفٹ کر کے لے کے چلی جاتی ہیں، تو میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں؟ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ تو شیخ نے سوچا کہ میں آپ کو اس کو کیسے اس جو ہے مشکل سے نکالوں۔ تو اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ایک سینیریو میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تصور کرو کہ آج ابھی اس وقت تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ کے ان پر وار کرنا چاہے تو تم کیا ان کو آ کے بچاؤ گے؟ تم اپنی جان کے نذرانہ پیش کرو گے یا رسول اللہ کو نقصان پہنچنے دو گے؟ تو کہتا ہے خدا کی قسم میں رسول اللہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اور میں ان کے آگے آ جاؤں گا۔ تو شیخ یہ بات سن کے مسکراتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ، ریلیکس ہو جاؤ، تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت سب سے زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ الحمدللہ کبھی کبھار نا شیطان بہکاتا بھی ہے، وسوسے بھی ڈالتا ہے کہ دیکھو تم بڑے گناہ گار ہو، تم بڑے گناہ کرتے ہو، تم نے رسول اللہ کی جیسی اتباع کرنی چاہیے تھی تم نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ سے خود اگر آپ ٹیسٹ لیں، اپنا ٹیسٹ لیں، اور اگر آپ اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ اگر رسول اللہ میرے سامنے آج ہوتے تو میں رسول اللہ کو ہر طرف سے، ہر ایسپیکٹ سے میں پروٹیکٹ کرتا اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیتا۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے جو اسد رحمہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے رکھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں جیسے ہم نے دیکھا نا کہ سبحان اللہ رات دن رسول اللہ کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور رسول اللہ کا تو ریلیشن ہر صحابی کے ساتھ ایسا تھا کہ ہر صحابی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ انس بن مالک 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت میں رہے، اور وہ اب نریٹ کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے آخری دن تھے اس دنیا میں تو صحابہ کرام پر وہ وقت بہت بھاری تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن ایسے تھے کہ رسول اللہ مسجد نبوی نہیں آ پائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے نماز لیڈ کروائی، اور کہتے ہیں کہ منڈے کا دن تھا اور فجر کی نماز ابو بکر لیڈ کر رہے تھے، اور ہم نے کچھ دنوں سے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، وہ بہت بیمار تھے، اور ہم یہ دعائیں کرتے تھے کہ کاش وہ وقت دوبارہ آ جائے کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ مسکرائیں، ہمارے ساتھ چلیں اور ہم ان کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہوا کہ رسول اللہ کا حجرہ بالکل ساتھ تھا، کہ رسول اللہ کے حجرہ جو بالکل ساتھ ہے وہاں سے کرٹن پیچھے ہوتا ہے، اینڈ وی ریئلائز کہ رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بولتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ان قریب ہمیں ایسے لگا کہ ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، کہ ہم ابھی نماز پہ فوکس نہیں کر پائیں گے اور ہم رسول اللہ کو دیکھ لیں گے۔
اتنے میں ابو بکر نے کیا کیا رضی اللہ عنہ, وہ تھوڑا سا نا پیچھے انہوں نے ہونا چاہا کہ رسول اللہ آ کے غالباً وہ لیڈ کریں گے نماز, تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, ان کی واپس صحت ٹھیک ہو گئی ہے. تو رسول اللہ نے اشارہ کیا کیری آن, نماز آپ کیری آن کریں, پڑھائیں. تو ہوا کیا کہ انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کی اسمائل کو فیل کیا کہ ہی واز اسمائلنگ بائی لوکنگ ایٹ اس, اور ان کا جو چہرہ مبارک تھا اتنا روشن ہو گیا, اور پھر اس کے بعد کرٹن بند ہو گیا, اینڈ دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم وی سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے, وائی ڈڈ رسول اللہ اسمائلڈ؟ Anybody else who would like to participate? ماشاء اللہ, بالکل پہلا جواب بھی بالکل ٹھیک ہے, صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے, اور دوسرا جواب بھی بالکل ٹھیک ہے. رسول اللہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میری 23 سال کی محنت, الحمدللہ جو میرے امتی ہیں میں ان کو اس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کہ I accomplished what I struggled for. میں جس کام کے لیے آیا تھا الحمدللہ میں نے وہ گول اکمپلش کر لیا ہے, میں نے لوگوں کو ان کے رب کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. اینڈ دس واز دا لاسٹ ٹائم رسول اللہ سو ہز امتی, کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو آج ہمارے لیے لیسن ہے, اگر ہم بھی رسول اللہ کو اگر خوش دیکھنا چاہتے ہیں اس جہان میں کہ یہ میرا امتی ہے, کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور میں اس کو نماز کا حکم دے کے گیا تھا, تو رسول اللہ بھی ہم سے خوش ہوں گے. تو ہوا کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ, ان کی بھی بڑی اسپیشل بانڈنگ تھی رسول اللہ کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ جب اذان کا وقت آتا تھا رسول اللہ کے حجرے میں جا کے ان کو بلایا کرتے تھے, یا رسول اللہ کیا میں اذان دے دوں, تو پرمیشن لیا کرتے تھے ہمیشہ. اور رسول اللہ کہا کرتے تھے بلال اذان دو اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرو, اور یہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, ان کے دل کا سکون تھا نماز. when رسول اللہ passed away, بلال رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ یا بلال اذان دیں آپ. بلال رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں اذان دینے کے لیے, اذان دینا شروع کرتے ہیں. جب وہ اشہد ان محمدن رسول اللہ تک پہنچتے ہیں, انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کمپلیٹ نہیں کر پائے اور وہ چوک کر گئے. ہی چوکڈ, اشہد ان محمدن, اینڈ ہی اسٹاپڈ. آگے کمپلیٹ ہی نہیں کر پا رہے, کنٹینیو نہیں کر پا رہے. ہی ہیڈ ٹو اسٹاپ, اور پھر ان کو نیچے آنا پڑا. کہتے ہیں کہ میں کنٹینیو نہیں کر سکتا, فائنڈ سم ادر پرسن. اور کچھ اور دن جب گزر گئے, بلال رضی اللہ عنہ ابو بکر کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں خدا کی قسم ابو بکر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کروایا تھا تو جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے آزاد کیا تھا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے دیں, کیونکہ میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا. کیونکہ جہاں میں دیکھتا ہوں مجھے اپنے نبی کی, اپنے محبوب کی مسکراہٹ نظر آتی ہے, مجھے ان کی فریگرنس آتی ہے, ان کی خوشبو آتی ہے. میں مدینہ میں مزید نہیں رہ سکتا. آپ مجھے بارڈرز پر بھیج دیں تاکہ میں جہاد کروں اور میں شہید ہو جاؤں, میرا اس دنیا میں بھی رہنے کا میرا دل نہیں کر رہا. تو ابو بکر نے کہا, فرماتے ہیں یا بلال میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا, اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے تمہیں آزاد کیا تھا, آپ اگر جانا چاہتے ہو میں آپ کو روکوں گا نہیں. تو ابو بکر نے ان کو جانے دیا اور بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. کافی سالوں کے بعد جب عمر بن خطاب خلیفہ بنے, اور آپ کو پتہ ہے وہ لمبا واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب اکیلے آتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ قدس میں, یروشلم میں آتے ہیں. تو ہوا کیا کہ کافی سالوں کے بعد جو کبار صحابہ ہیں, ابو عبیدہ بن الجراح, عمر بن خطاب, خالد بن ولید, بلال رضی اللہ عنہ, یہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں قدس میں. قدس فتح ہو جاتا ہے الحمدللہ, ایوری تھنگ از فائن. بڑے عرصے کے بعد صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں بلال کو, یا بلال پلیز گیو اذان. آپ پہلے شخص تھے جس نے مدینہ میں اذان دی, آپ پہلے شخص تھے جس نے خانہ کعبہ میں اذان دی. I want you to give اذان here as well.
تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، میں نے قسم اٹھائی تھی، میں نے عہد کیا تھا کہ میں اذان نہیں دوں گا رسول اللہ کے جانے کے بعد، مجھ سے اذان نہیں دی جاتی، آئی کانٹ گیو اذان اینی مور۔ عمر بن خطاب ریکویسٹ کرتے ہیں، بلال آئی ریکویسٹ یو، اگر رسول اللہ ہمارے پاس ہوتے آج تو بڑا خوش ہوتے، وہ آپ کو یہی کہتے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پلیز فار دا لو آف اللہ گیو اذان۔ بلال رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے اپنے دل کو ذرا اسٹرانگ کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے ہیں نا، جتنے بھی صحابہ ادھر ہوتے ہیں ان کی یادیں پھر تازہ ہو جاتی ہیں، ان کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ رسول اللہ بھی نماز لیڈ کروائیں گے، رسول اللہ نماز کے بعد ہمیں پڑھائیں گے، رسول اللہ کی مسکراہٹیں۔ سارے صحابہ جتنے ہوتے ہیں اپنے گھٹنوں کے بل نیچے گر جاتے ہیں رو رو کے۔ یہاں کہ عمر بن خطاب جیسا شخص جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو محسوس ایسے ہوتا کہ لوگ تو کھڑے ہیں، وہ کسی سواری پہ سوار ہیں۔ He was a very strong man۔ وہ اپنے گھٹنوں میں گر جاتے ہیں، ان سے نہیں رہا جاتا، اتنا روتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آنا پڑتا ہے، عمر بس، عمر بس۔ تو یہ محبت تھی، یہ افیکشن تھی صحابہ اکرام کی رسول اللہ کے ساتھ۔ اور دیکھیں، محبت صرف نام کا نام نہیں ہے، رسول اللہ نے جو ہمیں کرنے کا کہا ہے وی ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ رسول اللہ کی محبت جو ہے وہ عمل کا نام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی سے محبت کرو، نہیں، میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اور جو محبت ہے وہ نچلا درجہ ہے، اطاعت اس سے بہت اوپر ہے۔ اور ایک اور میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رسول اللہ سے محبت کا کیا تقاضا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، من صلی 12 رکعا یوما ولیلا بنی لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص صبح اور شام 12 رکعتیں پڑھتا ہے سنتیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ہاؤ ایزی از دیٹ؟ آج گھر بنانا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر آپ اپنا جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں اٹس دیٹ ایزی، 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ اور جنت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جنت از اے پلین لینڈ، آپ اپنی جنت کو جیسے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیزائن کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جنت میں۔ اور جنت کے درخت کا کیا کہنا کہ ایک گھڑ سوار 100 سال بھی ٹریول کرتا رہے اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ نے بھی آج سنی ہے اور صحابہ کرام نے بھی سنی تھی۔ ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس دن یہ نریشن رسول اللہ سے سنی، میں نے کبھی بھی 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ I used to pray every single day۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو احادیث ہوتی ہیں اس کے نریٹرز ہوتی ہیں، چینز ہوتے ہیں کہ فلاں نے اس سے نریٹ کی، فلاں نے اس سے نریٹ کی، اور یہ چلتی چلتی پیچھے بیک پہ رسول اللہ تک جاتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، رائٹ؟ ام حبیبہ نے جب یہ سٹیٹمنٹ کہی کہ میں نے یہ کبھی نہیں چھوڑی نمازیں، تو ام حبیبہ نے جب آگے بتایا عنبسہ کو، تو عنبسہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ نریشن ام حبیبہ سے سنی، فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، جب میں نے ام حبیبہ سے یہ نریشن سنی کہ 12 رکعتیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے، میں نے زندگی بھر 12 رکعتیں میں نے نہیں چھوڑی۔ I used to pray every single day۔ اور پھر عنبسہ نے آگے عمر بن اوس کو جب یہ حدیث بتائی تو عمر بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے جب عنبسہ سے سنا تو میں نے کبھی بھی یہ 12 رکعتیں نہیں سنی۔ اور پھر آگے نعمان، یہ ابھی نریٹرز کی چین چل رہی ہے، نعمان کہتے ہیں کہ جب میں نے عمر سے سنا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں،
دیر آر 4 ڈفرنٹ جنریشنز، ایک کے بعد ایک نے یہ حدیث سنی اور انہوں نے امپلیمنٹ کی اپنی زندگی کے اوپر. وائی آر وی لسننگ اٹ ٹوڈے؟ آج ہم یہ کیوں سن رہے ہیں؟ کیوں سن رہے ہیں؟ تاکہ ہم بھی عمل میں لے کے آئیں. اب پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام میں اور ہم میں کیا ڈفرنس ہے. صحابہ اکرام اپنے نبی کی باتوں کو سیریس لیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اچھا سنت ہے، چھوڑو یار کیا کرنا ہے، سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے نا. لیکن صحابہ کرام کہتے تھے سنت ہے، ہمارے نبی نے عمل کیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ ایٹ لیسٹ آج کی کلاس میں ہم یہ تو لے کے جائیں ٹیک اوے کہ ہم ایٹ لیسٹ 12 رکعتیں پڑھیں، تاکہ رسول اللہ کے پاس جب ہم جائیں قیامت کے دن، یا رسول اللہ ہم نے یہ حدیث سنی تھی اینڈ وی امپلیمنٹڈ آن اٹ، ہم نے اس پر عمل کیا، تو رسول اللہ خوش ہوں گے آپ کے اس عمل پہ. اور وہ 12 رکعتیں کوئکلی ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی، تاکہ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہو. جو فجر کی فرض نماز ہے اس سے پہلے 2 سنتیں، آلرائٹ جسٹ کاؤنٹ ود می. اور ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعتیں، اور اس کے بعد 2 رکعتیں، کتنی ہو گئی جی؟ 8 ہو گئی، رائٹ. مغرب کے بعد 2 رکعتیں فرض نماز کے بعد 10 ہو گئی، اور عشاء کی فرض کی نماز کے بعد 2 رکعتیں 12 ہو گئی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ آلرائٹ انشاءاللہ پڑھیں گے. دیکھیں if you want to be with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم then you have to act like him. آپ کو ان کے ساتھ ان کے اخلاق کو بھی اپنانا ہوگا. ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی اور وہ مسجد نبوی کی کلیننگ کیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی. تو ہوا کیا کہ کچھ دنوں سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے رسول اللہ کو. تو آپ نے پوچھ ہی لیا کہ اے صحابہ وہ بوڑھی خاتون کدھر ہے؟ ہی واز اے بلیک وومن. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ کرام کے فیشل ایکسپریشنز چینج ہو گئے، کہتے ہیں کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے سوچا کہ شاید اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں نے اس کو کہاں دفنایا ہے. رسول اللہ خود جاتے ہیں اس خاتون کی قبر پر اور نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو قریش سے بلونگ کرتا ہوں، میں تو بنو ہاشم سے ہوں، یہ خاتون یہ تو ایک ورکر ہے، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے سوسائٹی میں. وائی شوڈ آئی ٹیک دس سیریس اینی وے؟ لیکن رسول اللہ کا یہ طریقہ تھا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق جو ہے اپلائی کیا کرتے تھے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. اور ایک حدیث بہت پاورفل حدیث ہے. ایک دفعہ ایک نوجوان آتا ہے رسول اللہ کے پاس. حدیث کے الفاظ ہیں ان شابا اتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آتا ہے اور رسول اللہ مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ اکرام ساتھ بیٹھے ہیں، عمر بن خطاب ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان، علی. اور کہتا کیا ہے وہ لڑکا، یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، یا رسول اللہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجئے. اور آپ امیجن کریں کہ آج اگر کوئی نوجوان کسی مسجد میں آ کے امام صاحب کو یہ کہے، what would happen to him؟ یا تو I think that's the least they would do. ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر بہت کچھ وہ کر سکیں گے کہ اب یعنی یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتے، رائٹ. اس کو شاید مار بھی پڑ جائے، اس کو شاید ہو سکتا ہے وہ تھانے میں نہ لے جائیں، کہیں اس کو پکڑو یار یہ پتہ نہیں کیسے، اس کا شاید دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. اور اگر گھر میں کوئی نوجوان آ کے اپنے بڑوں کے سامنے یہ ریکویسٹ کرے، what would they do to him؟ رحمت للعالمین، جو پوری کائنات کے لیے رحمت تھے، جو ناصح تھے، ان سے بہتر کائنات نے کوئی ناصح امین دیکھا ہی نہیں. جب یہ بندہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں، اب صحابہ کرام جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں، کہتے ہیں ماہ یعنی کہ یہ تم نے کیسی بات کی ہے، ہاؤ ڈیئر یو سے دس ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کھڑے ہونے ہی لگتے ہیں صحابہ کرام، اس کو پکڑنے لگتے ہیں، رسول اللہ ان کو اشارہ کرتے ہیں
stay silent, stay seated, بیٹھے رہو. اور اس کو بولتے ہیں ادنو, اس کو میرے پاس لے کے آؤ. اپنے پاس بٹھاتے ہیں, اتنا قریب بلا لیتے ہیں یہاں تک کہ گھٹنے ایک دوسرے کو ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر رسول اللہ پاس بٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ, کہتے ہیں اتحبہ لامک, اے نوجوان جس چیز کی تو ریکویسٹ کر رہا ہے کیا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ جعلت فداک یا رسول اللہ واللہ لا احب, اے اللہ کے نبی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, میں کبھی بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کروں گا. رسول اللہ جواب دیتے ہیں وَلَكِنَّ النَّاسَ لَا يُحِبُّونَهُ فِي أُمَّهَاتِهِمْ, اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے, کیونکہ اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو پھر مجھے لوگوں کو بھی اجازت دینی پڑے گی. اور پھر رسول اللہ مزید اس کو سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں أَتُحِبُّهُ لِبِنْتِكَ, اے نوجوان کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ جعلت فداک یا رسول اللہ واللہ لا احب, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائے, میں اپنی بیٹی کے لیے کبھی یہ پسند نہیں کروں گا. فرمایا کذالک الناس لا یحبونہ لبناتہم, اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے, کیونکہ جس کے ساتھ تو یہ برائی کا کام کرنا چاہتا ہے کسی نہ کسی کی تو وہ بیٹی ہوگی نا. اور پھر رسول اللہ نے مزید اس کو سمجھایا, کہتے ہیں اتحبہ لاختک, کیا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے جس کی تو اجازت مانگ رہا ہے؟ جعلت فداک یا رسول اللہ واللہ لا احب, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا. فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے. اتحبہ لعمتک, دیکھیں رسول اللہ مزید سمجھا رہے ہیں, برادرز یو ہیو ٹو پونڈر. حالانکہ پہلی دفعہ کا کہنا کافی تھا, لیکن رسول اللہ اس کو مزید سمجھا رہے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. کہتے ہیں کہ تو اپنی پھپھو کے لیے پسند کرے گا؟ یا رسول اللہ میں کبھی اپنی پھپھو کے لیے پسند نہیں کروں گا. اتحبہ لخالاتک, تو اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ یا رسول اللہ میں اپنی خالہ کے لیے کبھی پسند نہیں کروں گا. تو رسول اللہ نے اس کو ایٹ لیسٹ 5 times 5 ایگزامپلس دے کے سمجھایا. اور یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا پوز لیں, میں نہیں سمجھتا جس فتنے میں وہ نوجوان مبتلا تھا آج کے فتنے سے وہ زیادہ ہو. آج کا فتنہ بہت آگے نکل چکا ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو برائی کرنے کے لیے ایک ایسا پرٹیکولر ٹائم چوز کرنا پڑتا تھا, اندھیرا ہونا چاہیے, منہ چھپانا پڑتا تھا, کوئی دیکھ نہ لے, اور چھپ چھپ کے کسی جگہ جانا پڑتا تھا اور ڈر لگا رہتا تھا. لیکن ناؤ اٹس ناٹ دا کیس اینی مور. آپ اپنے گھر میں, اپنے روم میں, اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھتے ہوئے سب کچھ کر سکتے ہیں. اور پہلے تو گناہ کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. ناؤ when it comes to the sin, گناہ کی بات کریں, آپ کے موبائل ڈیوائس میں ایک کلک کریں گے تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. وہ آپ کو کہاں پہنچا دے گا. آپ گھر سے, پہلے تو کہتے تھے نا, پیرنٹس کہتے تھے کہ بیٹا گھر سے باہر نہیں جانا, فتنہ ہے, فساد ہے, برائی ہے, گھر میں رہو. آج گھر میں بھی بندہ سیف نہیں ہے. گھر میں آج سب کچھ ہو سکتا ہے جو باہر ہو سکتا ہے. آپ گھر سے جیسے ہی سٹیپ آؤٹ کرتے ہیں, آپ اسٹریٹس میں دیکھ لیں, آپ یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, آپ ٹی ویز میں دیکھ لیں, سو مچ سو کہ اگر آپ نیوز چینلز دیکھ لیں آپ کو کیسے کیسے ایڈز دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ بل بورڈز میں دیکھ لیں آپ کو کیسے کیسے پوسٹرز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. Our youth needs compassion. بجائے اس کے کہ بڑے لان تان کریں کہ تو ہے ہی ایسا, تو ہے ہی خراب, تجھ سے کوئی امید ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ رحم دلی والا سلوک کریں, ان کے ساتھ شفقت والا سلوک کریں, ان کو سپورٹ کریں, ان کو اس پرابلم سے باہر نکلنے کی ان کے ساتھ کوشش کریں, ان کو اس پرابلم سے نکالیں. کیونکہ اٹس ویری ایزی ٹو سے گڈ تھنگس, لیکن آج کا نوجوان اس میس کے اندر ہے, وہ ڈوبا ہوا ہے.
اینڈ آئی گیٹ دیز کوشچنز, اور مجھے ان سوالوں کا لٹرلی آئی گیٹ امبیرسڈ, مجھے جواب نہیں ملتا. جب نوجوان آ کے کہتا ہے ابو سعد ہر طرف فتنہ ہے, ہر طرف زنا ہے, آئی وانٹ ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف, لیکن میں کیسے کروں؟ کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ آپ سپورٹ ہی کر سکتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمت نہ ہارو, دلیر ہو جاؤ, بی اسٹرانگ, انشاءاللہ جتنا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اجر زیادہ کر دیں گے. اور پھر رسول اللہ نے مزید کیا کیا, یہاں پہ بس نہیں کی. رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اس نوجوان کے سینے پہ رکھا اور دعا کی, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ, اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, اس کے دل کو پاک کر دے, اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. آج ہمارے نوجوانوں کو اس دعا کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارے نوجوانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی حفاظت فرما, اے اللہ ان کے دل کو پاک کر دے. اور یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے, ہمارے نبی کا اسلوب تھا کہ جیسے ہی وہ نوجوان وہاں سے اٹھتا ہے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی رغبت نہیں تھی جس خواہش کو وہ لے کے آیا تھا. اس کا دل صاف ہو چکا تھا کیونکہ اس کو رسول اللہ کی طرف سے محبت ملی تھی, اس کو عزت ملی تھی. آج ہم عزت نہیں دیتے, آج ہم محبت بانٹنا بھول گئے ہیں شاید. تو اس دعا کو یاد کر لیجئے, نوٹ کر لیجئے, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. تو یہ ہمارا اخلاق ہونا چاہیے, اسلوب ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ, تاکہ لوگ اچھائی کی طرف آئیں, نیکی کی طرف آئیں. تو with this انشاءاللہ I'll wind up. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو بات کہی گئی جو غلط ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اور جو ٹھیک بات کہی گئی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.